बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ उलमाए कराम जो हैं वो डट गए हैं, सामने आ गए हैं और उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पे जो तवील लॉकडाउन है इसमें अब कल से मसाजिद बंद नहीं की जाएंगी। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि उलमाए कराम की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तरावी भी होगी, मसाजिद भी खोली जाएंगी, लेकिन ये तमाम काम एहतियात के साथ होगा। यानी वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे, बाकायदा जो है वो हाथ धोने का इंतज़ाम मसाजिद में किया जाएगा, ख़ास तौर पे ताकि जो नमाज पढ़ने आ रहे हों मस्जिद में वो हर किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रह सके। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से ये जो आज का ऐलान है ये किया गया, यानी वो ख़ुद मीडिया पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि मसाजिद को तवील लॉकडाउन में बंद नहीं रख सकते। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए और यानी अगर कोई ऐसा नमाजी है या ऐसे नमाजी जो कि मसाजिद में आए हैं उनके कसूरवार उन मसाजिद के इमाम नहीं हैं, यानी आइम्मा का ये काम नहीं है कि वो नमाजियों को मस्जिद में आने से रोकें। लिहाजा आइम्मा के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा कायम करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। इन मुकदमात को फ़ौरी ख़त्म किया जाए, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उन्हें फ़ौरी ख़त्म किया जाए और तमाम ऐसे आलिम दीन या जो इमाम हैं मसाजिद के उनको फ़ौरी रिहा किया जाए। ये मुतालबा आज देखने में आया है। बहरहाल नाज़रीन, इसी पे हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं जो जामिया नईमिया के सरबराह हैं, मुफ्ती नईम साहब हमारे पास इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, ये जानना चाहेंगे कि आज का ये फैसला जो सामने आया है जिसका ऐलान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने किया है कि मसाजिद अब लॉकडाउन में उनको बंद नहीं रखा जाएगा, यानी जो 3 से 5 नमाजियों की शर्त लगाई गई थी और लॉकडाउन में ये कहा गया था कि बिल्कुल भी बाजमात नमाज जो है वो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि जुमे के इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, तो अब उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई गई। आप क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि हुकूमत वालों के साथ मशवरा हुआ था, मीटिंग हुई थी, उनमें कुछ बातें तय की गई थी। उसमें ये भी था कि ठीक है, उलमा आपकी बात को मानते हैं कि जी मसाजिद में महदूद लोग आने चाहिए, और माना और उलमा ने लोगों को रोका भी और मसाजिद में जुम्मे में भी नहीं आने दिया। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत ने वादा खिलाफियाँ शुरू कर दी। वादा खिलाफी ये थी कि उन्होंने जो कहा था कि मसाजिद में लोग नहीं होंगे और हर जगह नहीं होंगे। आप ये देखें कि बाजार भरे हुए हैं, बाजारों के अंदर आदमी हैं, हर जगह आदमी मौजूद हैं। आज हुकूमत ने ऐलान किया कि हमने कंस्ट्रक्शन भी खोल दी है, तो जाहिर है वहाँ भी कई सौ आदमी काम करते हैं। जब सबके लिए हुकूमत इजाजत दे रही है तो फिर मसाजिद के लिए क्या रुकावट है? दूसरी बात ये है, हुकूमत सिंध ने जो बहुत बड़ी ज्यादती की है वो ये की कि जिन उलमा ने पढ़ाया वो तो इमाम है, बेचारे नमाज पढ़ा रहे हैं, कोई गेट के चौकीदार तो नहीं है। उन आइम्मा को खिलाफ FIR काटी गई और उनको बंद कर दिया गया। अब आप ये बताइए कि इमाम हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई आदमी आ रहा है तो उसको रोकें कि भाई वो नमाज में ना जाए। इमाम की जिम्मेदारी जो नहीं है कि वो मस्जिद के अंदर आने से रोके, वो तो नमाज पढ़ाने वाला है, कोई चौकीदार तो नहीं है। जिन इमामों ने जुम्मे में 2-4 आदमी की खैर लगाई थी, अगर कहीं आदमी ज्यादा हुए तो उठाकर FIR काट दी और उनको गिरफ्तार कर लिया और वो अब तक बंद है और FIR भी वापस नहीं ली गई। जब उलमा ने देखा कि उलमा को हुकूमत जो है वो एक अपना हरीफ समझ रही है, अपना साथी नहीं समझ रही है, वो पाकिस्तान के कहते हैं कि मुहब्बे वतन ही नहीं समझ रही और हर बात में उलमा के खिलाफ चल रही है, हर चीज में, तो फिर उलमा ने ये एक्शन लिया और ये किया कि भाई ये वो अब भी मैं करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि उलमा को बुलाएं, वजारत सेहत वालों को बुलाएं और उनसे मिलकर जो है एक मामले को तय करें। 3 हफ्ते हो गए एक मीटिंग की, उसके बाद जो है हुकूमत जो चाहे मनमानी कर रही है और सुनती नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि अभी ऐसा हुआ हुकूमत क्या कि वहाँ पर DC वेस्ट है, उससे मस्जिदों के इमामों ने खतीबों ने, वो तो लाइन में नहीं लग सकते राशन मांगने के लिए, तो सफेद पोश लोग हैं, तो उन्होंने DC वेस्ट को खूब किया कि भाई आप जो है ना उन उलमा और खादिमों को और इन लोगों को भी दें या मदरसे में जो पढ़ने वाले हैं उनको भी दें। तो DC वेस्ट ने कहा कि मुझे हुकूमत की तरफ से आर्डर है कि कोई भी उलमा हो
یا مسجد قاری ہو یا مسجد کا امام ہو، کوئی بھی ہو، ان کو راشن نہیں دینا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب مسجدوں کے اماموں کو چونکہ جمعے میں چندہ آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور ان کے اندر راشن بھی بند کر دیا دینا، تو یہ مستقل زیادتیاں حکومت کر رہی ہے۔ اور یہ حکومت کا فیصلہ میں نے کئی مرتبہ ناصر شاہ کو فون کیا، وہ فون ہی نہیں اٹھاتے کسی کا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر علماء کے لیے یہی تھا کہ بھئی اب حکومت سنتی نہیں ہے کسی بات کو، تو ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ایسے اختیار کریں تاکہ عوام الناس سے بھی جھگڑا لے اور ادھر حکومت سے بھی جھگڑا لے، تو علماء کی کیا حیثیت رہے گی؟ تو اس لیے ابھی بھی ہم ارباب حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ علماء کو مشاورت میں لے کر اس معاملے کو مستقل حل کریں۔ اب بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے، اس کے اندر اگر حل نہیں کیا تو اور مسائل زیادہ پیدا ہوں۔ مفتی صاحب، آپ کے بالکل علم میں ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی اور مسجد الحرام دونوں جگہ جو ہے تراویح جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ تراویح کی جو باجماعت نماز ہے وہ نہیں ادا کی جائے گی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں۔ تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت چونکہ ایک ایسا گلوبل مسئلہ ہے، پوری دنیا کا عالمی مسئلہ یہ ہو گیا سر، پینڈیمک ہے؟ بالکل مانتے ہیں عالمی وبا ہے، مسئلہ ہے، لیکن مکہ مکرمہ مدینہ یا سعودی حکومت نے کرفیو لگایا ہے۔ آج اگر حکومت پاکستان کرفیو لگاتی ہے جس میں سبزی منڈی بھی بند ہو، دوسری چیزیں بھی بند ہو، تو کوئی اعتراض نہیں، چند لوگوں کے لیے رعایت ہو، چند لوگوں کے لیے نہ ہو، تو اس سے فرق ہوتا ہے۔ وہاں سعودی عرب والوں نے پورے ملک میں کرفیو لگایا ہوا ہے، تو اگر اس طرح کرفیو لگاتی ہے تو علماء کرفیو کے خلاف تو کبھی وزیر کے لیے نہیں کہیں گے کہ کرو۔ سر اگر کراچی میں کوئی ایسا لاک ڈاؤن شدید قسم کا کیا جاتا ہے تو پھر کیا جو علماء کرام ہیں وہ میرا خیال یہ کہ اگر حکومت کرفیو لگاتی ہے پورے ملک، پورے اس میں سبزی کی دکانیں بھی ہیں، بڑے بڑے اسٹور ہیں، یہ سارے بند ہوں، اور یہ آپ کا یہ جونا مارکیٹ کے اندر جو دکانیں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں، کھلے عام ایک آدمی دوسرے سے مل کر چل رہا ہے، اگر حکومت ان سب کو کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ علماء بھی، لیکن تمام چیزوں میں حکومت کو چاہیے کہ علماء سے مشاورت رکھیں۔ 3 ہفتے کے اندر انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی علماء۔ سر ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحت کا مسئلہ ہے یا یہ جو انفیکشن ہے، کیونکہ سعودی عرب میں بھی اب اس کے کیسز جو ہیں وہ تقریباً 5000 کے قریب رپورٹ ہونے جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر ریاست یا حکومت سندھ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں بھی کرا رہی ہے تو بحیثیت علماء کرام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ میں کہ کہیں خدا نخواستہ یہ وائرس بہت زیادہ نہ پھیل جائے؟ دیکھیں علماء کی ذمہ داری صرف اسی پر ہے کہ مسجد میں نہ ہے، یہ جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، روڈوں پر گھوم رہے ہیں، یہ جو کنسٹرکشن جو ہے یہ کھول دیا گیا، تو علماء تو کہتے ہیں کہ بھائی پابندی لگانی ہے تو احتیاطی سب کے لیے لگائی جائے، صرف مساجد کو نشانہ کیوں بنایا جائے، یہ ہے بات۔ سر یہ بھی مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر اس سلسلے میں آپ کی کوئی حکومت سے مذاکرات یعنی سندھ حکومت سے اس حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے یا کسی اور نمائندے سے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کا کوئی فرق، علماء کا میں نے فون کیے ہیں کئی مرتبہ اور فون ہی اٹھانے کو تیار نہیں، میسج کیے ہیں ان لوگوں کو، جب وہ ہمارے میسج سننے کو تیار نہیں، فون سننے کو تیار نہیں، تو مذاکرات کیا کریں گے ہم سے؟ تو سر اگر اس صورتحال میں سندھ حکومت کی جانب سے جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو اور طریقہ ہوتا ہے۔ سر اگر کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا اور مساجد میں آنے سے لوگوں کو حکومت کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے روکا گیا تو اس صورت میں کیا رد عمل ہوگا؟ یہ تو عوام جانے اور حکومت جانے۔ اچھا، تو سر یہ حتمی فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی؟ یعنی نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، حکومت مذاکرات پر آمادہ ہو۔ اچھا سر، یعنی اگر حکومت مذاکرات پر آمادہ ہوگی، لیکن سر مذاکرات پر آمادہ ہو، علماء کو اعتماد ملے، جیسے پہلے لیا تھا علماء نے ان کی بات کو مانا ہے، ابھی تو یہ ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے کسی کا، اور صاف طور پر ڈی سی کہتا ہے کہ مولوی کو، مقاری کو اور مسجدوں کے خادموں کو راشن نہ دو۔ آپ بتائیے کتنے افسوسناک بات ہے۔ سر یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پیمرا کی جانب سے بھی باقاعدہ آج انسٹرکشنز جاری ہوئی ہیں جس میں چینلز جو ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک گیسٹ سے زیادہ اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھا سکتے اپنے سیٹ کے اوپر،
اور باقاعدہ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں آج پیمرا نے. تو سر وفاقی حکومت بھی تو ان چیزوں کو روک رہی ہے نا, یعنی ایون اسٹوڈیو میں دیکھیں وفاقی حکومت کا کام ہے نا کہ جو سندھ کے اندر جو علماء گرفتار ہیں ان پر FIR کٹی ہیں, وفاقی حکومت کیوں نہیں واپس لیتی؟ وہاں سندھ حکومت پر چھوڑتی ہے, اور کوئی قانون نافذ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وفاقی حکومت کرتی. بھائی اس کو بھی عمل کرایا جائے کہ جب انہوں نے طے کیا تھا کہ کسی گرفتاری نہیں ہوگی, کیوں ہو رہی ہے گرفتاری؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اس لاک ڈاؤن پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوتا, یعنی تمام ایسی چیزیں جو کہ کھولی جا رہی ہیں, مارکیٹس, سپر مارکیٹس کھولی جا رہی ہیں, سبزی منڈیاں کھولی جا رہی ہیں, فروٹ مارکیٹس کھولی جا رہی ہیں, تو اگر یہاں پہ عوام کا رش نظر آتا ہے, یہاں پہ لوگ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہوتے ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر مساجد پہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے مذاکرات کیے جاتے ہیں, ہمارے جو یعنی علماء کرام کے جو مسائل ہیں ان کو سنا جاتا ہے, ایڈریس کیا جاتا ہے, تو پھر اس فیصلے میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. بہرحال ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جا رہا ہے, اسی میں نہ صرف حکومت اپنے تمام اقدامات کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں اور سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی ایک بہت ہی فعال اور اہم جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہیں. خاص طور پہ اگر گھروں کی ڈس انفیکشن کی بات کی جائے, لوگوں میں ہینڈ سینیٹائزر پہنچانے کی بات کی جائے, یا لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانے کی بات کی جائے, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت حکومت کے شانہ بشانہ یہ تمام سماجی تنظیمیں اپنا حق ادا کر رہی ہیں یا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو غلط نہ ہوگا. ایسے ہی ایک سماجی ایسوسیشن یا سماجی تنظیم ہے سوشل رسپانسبلٹی آرگنائزیشن. اس کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو صحافی بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ UN ایمبیسڈر ہیں فار میڈیا, یوتھ کلچر, پیس اینڈ انوائرمنٹ, اور جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل یوتھ فورم کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ZH خرم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم خرم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. آپ کو بھی آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مہم آپ چلانے جا رہے ہیں, یعنی جس میں آپ تقریباً 20,000 گھروں کو اب تک گھروں پر اسپرے کر چکے ہیں, مختلف آفیسز میں اسپرے کر چکے ہیں ڈس انفیکٹنٹ کا, آپ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نصب العین یا آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 لاکھ گھروں کو سینیٹائز کریں, ساتھ ہی ساتھ تقریباً 20,000 گھروں کے قریب جو ہے ہینڈ سینیٹائزرز پہنچا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 10,000 کے قریب جو ہے نا وہ راشن بھی لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ممکن ہوئی, کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, اور اب کیا اسٹیپس یہ کرنے جا رہے ہیں. جی خرم صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بلند اقبال صاحب, سب سے پہلے میں اپنے ہیروز کو سلوٹ کرتا ہوں جو لوگ اس وقت فرنٹ پہ, جس میں ڈاکٹرز ہیں, جس میں نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, آرمی ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, کیونکہ ہم گزشتہ 20 دن سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی آرگنائزیشن, پروفیشنلی آپ بھی جانتے ہیں, میں پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. ہمارے دوستوں نے یہ پلان کیا کہ اس وقت جو سینیٹائزر ہے وہ مارکیٹ میں 150 روپے کا سینیٹائزر 600 روپے کا نہیں مل رہا ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ غریب علاقوں میں, لانڈی, کورنگی, نیو کراچی, ان علاقوں میں سینیٹائزر بانٹا جائے. تو ہم نے 20,000 سینیٹائزر کا پلان کیا. ہمارے پاس بوتل اویلیبل نہیں تھی, تو ہم نے فیکٹری ڈھونڈی کہ کہاں سے یہ بوتلیں ملیں گی, تو ہمیں بوتل ملی. اسی طریقے سے جو مینوفیکچرر, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ سینیٹائزر کیسے بنے گا, ہمیں وہ مینوفیکچرر مل گیا جو آلریڈی اپنے ایک برانڈ سے بیچتا ہے. اس نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارا نام ڈسکلوز نہ کریں, ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے. اس نے دیا, ہمارے والنٹیئرز نے پیک کیا. ابھی ہم 20,000 سینیٹائزر ہی پیک کر کے ڈلیور کر رہے تھے کہ دوستوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی راشن کی, غریب لوگوں کو, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو آپ سے کہیں گے نہیں. ہم اس پاکستان کے واحد ادارے ہیں, ہم نے اس وقت تک
8,000 घरों तक राशन पहुंचा दिया है और हमारी एक सिंगल तस्वीर, ना हम तस्वीर खींच रहे हैं ना कोई रिसीविंग ले रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो। हमारे पास इस वक्त उस पूरे कराची के लांडी, कोरंगी, न्यू कराची, औरंगी टाउन, लियारी, हर इलाके के 500 वॉलंटियर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। हमने उनके थ्रू राशन पहुंचाया। अभी हम राशन पे ही काम कर रहे साहब, एक जो सवाल उठता है वो ये है कि इस राशन की डिलीवरी में डबलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यानी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक एक मन राशन या दो कई मन राशन जो है ना वो जमा हो गया है, दुकानों पे जाकर बेचते हैं, उसकी जगह मुख्तलिफ जो लग्जरी आइटम्स होते हैं वो ख़रीदते हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पे आई। जो समाजी तंजीमें ये काम कर रही हैं, इनका कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिस तरह वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि बाकायदा डिप्टी कमिश्नर्स के पास इन चीज़ों की रजिस्ट्रेशन करानी होगी, अगर कोई भी राशन बांट रहा है तो सबसे पहले तो राशन को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, और दूसरी बात यह है कि जिन घरों में बांटा जा रहा है उन तमाम की लिस्ट हर सूरत में कमिश्नर हाउस में या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करानी होगी। तो आपने ये इस चीज़ को मुमकिन ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं ये आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक रिसर्च का तालिब इल्म हूँ, हमें इस तरह का फीडबैक मिला। तो हमने ये किया कि इस पूरे कराची में हमने अपना पहले नेटवर्क बनाए, यानी लांडी में, कोरंगी में, मलीर में, शाह फैसल में जो ऑलरेडी हमारे लोग रहते हैं, हमने उन्हें कहा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। अगर मिसाल के तौर पे आप मलीर में रहते हैं तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो डिजर्व करते हैं। आपने कहा हमारे इलाके में 1000 में 200 लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस के लोग हैं। तो हमने कहा आप बिल्कुल उनको बताए बगैर उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इवन CNIC हमने नहीं लिया, ताकि किसी के जहन में ये ना जाए कि हम कोई गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, कोई डोनर एजेंसी से, क्योंकि मैं UN का एम्बेसडर हूं तो लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है ये ना कोई सदक़े खैरात का पैसा है। ये जो इसके फंड्स हैं वो कहाँ से जमा किए जा रहे हैं? ये फंड के अभी तक जो हमने काम किया है उसमें मैं अपने दोस्तों का, जो मेरे दुनिया भर में दोस्त हैं, जो मेरे बहुत ही करीबी भाई बहन हैं, उन लोगों ने मेरी तकरीबन कितना आपने फंड जमा किया ये तमाम काम करने? देखिए अभी तक हम जो है वो तकरीबन 25-30 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। और हम अब गुजारिश करते हैं साहिब हैसियत लोगों से कि वो हमारी सरपरस्ती करें। जो लोग, अच्छा, लेकिन इसमें आपको खैरात नहीं चाहिए, ज़कात नहीं चाहिए, डोनेशंस, इंफाक फी सबीलिल्लाह जो लोग करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम ये सैयदों के घर भी सादात के घरों में भी पहुंचा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो। अच्छा, अब क्योंकि जब आप काम करते हैं डॉक्टर साहब तो चीजें स्क्रूटनाइज होती है। मैं अच्छा खुर्रम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हैंड सैनिटाइजर्स या ये जो तमाम चीज़ें हैं इसकी एक बाकायदा स्टैंडर्डाइजेशन होती है, यानी नाज़रीन कहा यह जाता है कि जब तक इसमें 62% अल्कोहल ना हो बाकायदा परसेंटेज के साथ, और उसे टेस्ट ना किया जाए कि आया वाकई ये जरासीम कुश है या नहीं है, यानी आप जिस जरसूमे के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, क्या ये कोविड-19 को ख़त्म करता है या नहीं? तो कोई इस किस्म का टेस्ट कराया गया कि ये लेबॉरेटरी से पता लग जाए कि आपका जो प्रोवाइड करता सैनिटाइज़र है वो वाकई जर्म्स को मारने में, क्योंकि आजकल तो हर जगह इस वक्त एक ये सेकेंड लाइन बिजनेस भी बन गया है कि मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ बॉटल्स के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग करके सैनिटाइजर्स जो है ग्लिसरीन और अल्कोहल को मिक्स करके सैनिटाइजर्स बेचे जा रहे हैं, उसके अंदर हल्का सा कोई एसेंस या कोई खुशबू मिला दी जाती है। ये तरीका है सैनिटाइजर बनाने का, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर 62 से 70% अल्कोहल इसमें ना हो तो ये सैनिटाइजर किसी काम का नहीं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इसीलिए हमने उस प्रोफेशनल आदमी से लिया जो ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है। अब हम लेकिन इसकी कहीं टेस्टिंग कराई गई है किसी लेबोरेटरी? मैं अभी उसी तरफ ही आ रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम अभी इस वक्त तक 28,000 घरों तक स्प्रे करने पहुंचे। स्प्रे के लिए लोग क्लोरीन से कर रहे हैं, जबकि वायरस को मारता है हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड सिर्फ इस वायरस को नहीं मार रहा है बल्कि हर किस्म के वायरस को मार रहा है। हमारे पूरे गेट्स को, जिस गेट से आप अंदर जा रहे हैं उस हैंडल को, जिस चौखट से आप अंदर जा रहे हैं उस चौखट को पूरा हम स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि लोग रिसर्च, जैसे आपने बात की, लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि वायरस को मारने के लिए। ये है कि अगर आप जो इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे जो कैंपेन्स चलाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ब्लीच, नॉर्मल ब्लीचिंग एजेंट, हाइड्रोक्लोराइड इज बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट अगर आप एक टब पानी में एक कैप के जितना ब्लीचिंग एजेंट लेके डाल लेते हैं और उससे भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो जो है वो गुड
ڈس انفیکٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیٹول جو ہے نا وہ اگر پانی میں ملا کے اور اس کا اسپرے کیا جائے, بہت ساری کمپنیز میں اس وقت باقاعدہ ڈیٹول کے اسپریز لگائے جاتے ہیں, تو کتنی کنسنٹریشن لی جاتی ہے, یعنی جو آپ کا سولوشن ہے یہ کس مقدار میں ملایا جاتا ہے پانی میں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ یہ باقاعدہ ہم نے ریسرچ کی کہ 20 لیٹر کی ہماری ڈرم ہے, وہ مشین جو ہے ہم نے 100 مشینز خریدی, پہلے 1 لاکھ گھروں کا کیمیکل خریدا, ہمارے 500 والنٹیئرز آئے, پھر ہم نے کام سٹارٹ کیا. 20 لیٹر پانی میں 20 لیٹر پانی میں 200 ml ڈل رہا ہے, 200 ml اس کے اندر 200 ml لگ رہا ہے. اور یہ بھی ایک ایسے استاد نے ہمیں بتایا ہے جو ریسرچ کر رہے ہیں, کیمسٹری کے وہ ریسرچر ہیں, ان سے ہم نے باقاعدہ ایک سیشن کیا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ صرف لوگوں کو تو صرف کرونا پتہ ہے, اس طرح کی باقاعدہ اس وقت لیبارٹریز سے کچھ ٹیسٹنگ کی بھی ضرورت ہے, چاہے حکومتی سطح پہ یہ اسپرے کیے جا رہے ہیں یا مختلف سماجی تنظیموں کی سطح پہ یہ اسپرے کیے جا رہے ہیں, تو ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم PCSIR یا ایسے اداروں کو اس وقت متحرک ہونا چاہیے جو باقاعدہ ٹیسٹنگ کر کے بتائیں, وہ باقاعدہ وائرس کے سویب کے اوپر یہ اسپرے کریں اور اس کے بعد چیک کریں کہ آیا اس میں وائرس کی موجودگی رہتی ہے یا نہیں رہتی. کیونکہ اگر تو یہ تمام ایکسرسائز کی جا رہی ہے لیکن اگر 2% بھی یہ وائرس رہ جائے گا تو اس کو واپس 100% ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت ایسے اداروں کو متحرک ہونا؟ یہ تو آپ نے بہت اچھی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے. میں تو سب سے پہلے آپ کے فورم سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام ریلیجس پارٹیز کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت چائنا میں کیسے وہ لوگ بہتری کی طرف گئے, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے لوگوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا. ان کے یہاں جو فائر بریگیڈ کی مشینز ہیں انہوں نے محلوں کو, روڈوں کو دھویا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. ہم نے یہ پوری ریسرچ کی ہے کہ چائنا میں کس طریقے سے بہتری آئی ہے. تو سب سے پہلے میں تمام پولیٹیکل لیڈر, اس میں عمران خان صاحب ہوں, اس میں مراد علی شاہ صاحب ہوں, اس میں جتنے بھی ہیں, نواز شریف ہوں, سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت خدا را سیاست نہ کریں. اس وقت ہمیں ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. تمام ریلیجس پر, ایون ہمارے جو اسپرے کرنے والے والنٹیئرز ہیں وہ چرچز پہ جا رہے ہیں, وہ گردواروں پہ جا رہے ہیں, وہ مساجدوں میں جا رہے ہیں, وہ امام بارگاہوں پہ جا رہے ہیں. ہم رنگوں, نسل, مذہب, زبان سے بالا تر ہو کر یہ میسج دینا چاہتے ہیں, جس طرح احمد فراز کہہ گئے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو یہ بات. اچھا, یہاں سے ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, تمام لوگ جو ہیں جو راشن میں جو چیزیں بانٹی جا رہی ہیں, آئی ایم شیور کہ آپ کے راشن میں وہی تمام چیزیں ہوں گی, آٹا, دال, چنے کی دال, چھولے اور شکر کا ایک پیکٹ, چائے کی ایک پتی اور گھی یا تیل. سر, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں, نوزائیدہ بچے ہیں, جو 1 سال یا 1.5 سال کی عمر کے بچے ہیں, جو شیر خوار بچے ہیں, میں نے اب تک کسی بھی راشن میں, چاہے گورنمنٹ کی سطح پہ بانٹا جا رہا ہو یا سوشل جو تنظیمیں ان کی سطح پہ بانٹا جا رہا ہو, خشک دودھ نہیں دیکھا ہے یا دودھ کے پیکٹس نہیں دیکھے ہیں. کیا لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے گھروں پہ چھوٹے بچے ہیں, جو شیر خوار ہیں, جو دودھ کے اوپر ہیں, وہ شاید روٹی نہیں کھا سکتے, وہ پانی یا شکر گھول کے ان کو نہیں دی جا سکتی. تو ایسی صورت میں اتنے بڑے پیمانے پہ تمام چیزیں بانٹی جا رہی ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے لیے کوئی چیز دی جائے, اور خاص طور پہ جو چھوٹے علاقے ہیں, جو سبربز ہیں, جو متوسط طبقے سے نیچے کہ اس لائن سے نیچے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہاں بچوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے. اس حوالے سے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ بہت اچھی آپ نے بات کو نوٹ کرایا ہے. بچوں کے لیے ہم دوسروں کی تو بات نہیں کرتے, ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہم اس میں دودھ ڈالنے ہیں. ابھی ہمیں لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھیں بچے گھر میں, سر میں نے تو ابھی تک کسی راشن میں نہیں دیکھا, اس لیے میں نے آپ سے بھی پہلے آپ کی راشن کی تفصیلات پوچھی تھی. تو اس میں ہمارے یہاں دودھ ہے, ہمارے اس میں دودھ ہے, لیکن ہم نے دودھ بچے کے لیے نہیں, ہم نے تو چائے پتی دے رہے ہیں تو اس کے لیے دودھ دیا. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں, ہم اس میں پیاز اور آلو بھی ڈال لیں کہ کم سے کم بچوں کو آج کل فرنچ فرائز پسند ہے. جب ہم آئل دے لیں تو اس میں ہم 5 کلو آئل, 5 کلو یہ جو ہے پیاز اور 5 کلو آلو بھی ڈال لیں تاکہ لوگوں کو اس میں اس سے کچھ چیزیں بہتری آ جائے. بالکل. اب ابھی خرم صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ناظرین ویلکم بیک. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سندھ حکومت کا جو فیصلہ تھا اس لاک ڈاؤن کو توسیع کرنے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے اس فیصلے کی اس کی توسیع کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اب احتیاط تو کرنا ہوگی لیکن تھوڑی سی ریلیکسیشن دینے کا بھی کہا گیا. حالانکہ اس کے بالکل برعکس سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کم از کم 14 دن کا مزید سخت لاک ڈاؤن کیا جائے تاکہ بیماری کو کنٹرول کیا جائے. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اب اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت تو دے دی گئی ہے لیکن بلڈرز یا کنسٹرکٹرز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب عوام میں اس وقت پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے اور کسی بھی پروجیکٹ کی ریکوریز جو ہیں وہ زیرو ہوئی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں ورکرز کے ساتھ لیبررز کے ساتھ یہ تمام کام کرنا اور پھر ان کو اجرت دینا جو ہے وہ ایک مشکل عمل ہو جائے گا. یعنی اس وقت بلڈرز کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کہ تمام مارکیٹیں کھول نہیں دی جاتی, جب تک کہ تمام کاروبار بالکل دوبارہ سے اسی سطح پہ نہیں آ جاتا جس سطح پہ پہلے تھا, اس وقت تک جزوی طور پہ صرف کنسٹرکشن کے بزنس کو کھولنا جو ہے وہ ایک ذرا مشکل عمل ہو جائے گا. بہرحال ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب مسرت نیازی صاحبہ. السلام علیکم مسرت نیازی صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. بڑی مہربانی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں. اچھا مسرت نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج خاص طور پہ علماء کرام کی جانب سے ایک اعلان بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل سے جو لاک ڈاؤن ہے اب اس کی پابندی نہیں کی جائے گی مساجد میں, یعنی مساجد میں باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا جائے گا, تراویح بھی پڑھائی جائے گی, احتیاطی تدابیر ضرور کی جائیں گی لیکن سندھ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں برداشت نہیں کی جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ شکوہ بھی ہے کہ سندھ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ علماء کرام سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی ناصر حسین شاہ صاحب کو کال کی جاتی ہے تو وہ کال نہیں اٹھاتے, میسج کا جواب نہیں دیتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی اس مسئلے پہ علماء کرام کی تعریف تو ضرور کرتے ہیں اور یہ بھی کہ سراہتے بھی ہیں کہ اس وقت علماء کرام نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے, لیکن نہ تو مقدمے واپس ہوئے ہیں جو علماء کرام پر جمعے کے روز مختلف اجتماعات ہونے کی وجہ سے قائم ہوئے تھے اور خاص طور پہ ائمہ پہ قائم ہوئے تھے. یعنی نمازیوں پہ تو مقدمہ بنا ہی, ساتھ ساتھ مسجد کے امام پہ بھی مقدمہ بنایا گیا. اس حوالے سے کافی برہمی نظر آتی ہے علماء کرام میں, کیا کہتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ سندھ گورنمنٹ نے مساجد بند کرائی. جب دیکھیں ہمارے لیے سب سے احتراماً اور سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ متاثر کون ہے وہ اللہ پاک کا گھر ہے. کعبہ شریف جب بند ہو سکتا ہے اور صرف احتیاطی تدابیر کی پیش نظر کہ تاکہ لوگ اس سے افیکٹڈ نہ ہو. آپ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ اس معاشرے کا حصہ ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے لوگ اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ اس طرح سے وہ بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں گھوم رہے ہیں جیسے وہ کسی پکنک پوائنٹ پہ آئے ہوں. خدا نہ خواستہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی گورنمنٹ, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, سندھ گورنمنٹ نے تو جتنے ڈاکٹر صاحب اسٹیپ اٹھائے اس کو تمام لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور اس پر سندھ گورنمنٹ نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے, انہوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں کہ کوئی بھی مساجد ہوں یا کوئی بھی اسلامک لحاظ سے کسی پر بھی ہم پابندی نہیں لگانا چاہتے, لیکن یہ تمام ہمارے لوگوں کے سہولیات کے لیے ہے تاکہ اگر دیکھیں انڈونیشیا کی طرح اگر ہمارے لوگ بھی مساجد میں ایک اسٹیپ چھوڑ کر, یعنی ایک رو ہے دوسری رو چھوڑ کر اگر شروع سے اس پر عمل درآمد کرتے تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی یہ ہمیں کوئی ضرورت نوبت ہی پیش نہ آتی. آپ دیکھیں کہ 2 جمعے ایسے تھے جس میں مکمل کہا گیا تھا کہ 5 لوگ یا 4 لوگ نماز باجماعت پڑھیں. اس میں بھی دیکھیں کہ ایک دفعہ بھی پولیس والوں پہ ہنگامہ آرائی اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, دوسری دفعہ ایک خاتون کے اوپر اسی طرح سے تشدد کیا گیا. تو یہ چیزیں میں نہیں کہتی کہ علماء ہمارے لیے, ہمارے بڑے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ سعید غنی صاحب بھی, ناصر شاہ صاحب, امتیاز
صاحب اور تمام لوگ جو ہے نا علماء کرام سے فردن ملے ہیں، اور ہم سب شکر گزار ہیں اپنے علماء کرام کے کہ انہوں نے ہم سب کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ اچھا مسرت نیازی صاحبہ، یہاں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو شکایت ہے علماء کرام کو وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے باقی جو فیلڈز ہیں یا باقی جو جگہیں ہیں ان پہ پابندی یا ان پہ سختی نہیں کی جا رہی۔ سبزی منڈیاں کھلی ہیں، فروٹ مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، سپر سٹورز کھلے ہوئے ہیں، مختلف شاہراہوں پہ ٹریفک نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سختی کی جاتی ہے تو وہ مساجد پہ۔ علماء کرام سے جب ہم نے سوال کیا مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے حوالے سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں یعنی سعودی عربیہ میں خاص طور پہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں مکمل طور پر کرفیو لگایا گیا ہے، یعنی جب تمام چیزیں بند کر دی گئی ہیں تو اس میں اس کے بعد معاف کیجیے گا، یعنی مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہوتی کہ مساجد کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا جائے، لیکن اگر باقی چیزیں کھل سکتی ہیں، اگر باقی جگہوں پہ مارکیٹس میں لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں تو پھر مساجد پہ کیوں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ میں باہر تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جس ایریا میں رہ رہی ہوں وہاں تو بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہے، اور اگر دیکھیں شاپس بھی کھل رہی ہیں تو دیکھیں دودھ کی ہیں، سبزی کی ہیں، یا عام روزمرہ کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نیڈ ہے جس چیز کی، اس کے بغیر مجھے بتائیں کہ زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے۔ اگر دودھ ہے، دہی ہے یا سبزی ہے یا عام اور دالیں وغیرہ یا فروٹس لیے جاتے ہیں، ان کے بھی ایک لمیٹڈ ٹائمنگ ہے، اور اس کے لیے بھی میں کہتی ہوں کہ سرکل بنا کے باقاعدہ لوگ اس پہ بڑا کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی مطلب مارکیٹس ہیں جن کو کمشنر کراچی نے ان کو سیل بھی کیا ہے کہ آپ اس کو فالو نہیں کر رہے۔ لیکن مسرت نیازی صاحبہ، آپ یہ نہیں سمجھتی کہ بہتر یہ ہوگا کہ علماء کرام کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے جائیں اور جی بالکل ان کو منایا جائے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو وہ حکومت اور علماء کرام کے ساتھ مل بیٹھ کے طے کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے بھی جتنا کوآپریٹ کیا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ علماء نے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فردن جتنے فقہ کے علماء کرام تھے ان تمام لوگوں سے ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنما ان کے آفیسز میں جا کے، ان کے جگہوں پہ جا کے ان سے ملاقاتیں کی، ان کو قائل کیا، اور اس پر جب تک انہوں نے اس پہ ایگری نہیں ہوئے تو ایسا کوئی امپلیمنٹ زبردستی نہیں کیا گیا۔ مسرت نیازی صاحبہ، ایف آئی آریں واپس لینے کا اعلان تو کیا گیا لیکن وہ ایف آئی آریں ابھی موجود ہیں، یعنی 2 جمعے قبل جو ایف آئی آریں کٹی تھیں وہ آج بھی موجود ہیں، وہ ایف آئی آریں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ یہی تو شکوہ ہے علماء کرام کا کہ جو ایف آئی آریں اس جمعے کو بھی کٹی ہیں یہ بھی نہیں ختم کی گئیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایف آئی آریں کیوں کاٹی جا رہی ہیں ائمہ کے خلاف، یعنی مسجد کے امام کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جس طرح سے، دیکھیں ان لوگوں پر بھی تو کاٹی گئی تھی نا، جب ڈبل سواری بند تھی تو لوگ ڈبل سواری میں جا رہے تھے، ان پر بھی کٹی ہیں جو لوگ اس طرح سے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی اگر یہ لوگ ایک سائڈ میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے نا ہم سب کا ایک ساتھ بیٹھنے کا ہے، ہم سب کا ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے ہم محب وطن ہیں، اور ان سب کے لیے اپنے ملک کی خاطر ہم ایک ساتھ بیٹھیں، اور یہ ایف آئی آر بھی یہی ہے، یہ سب کچھ یہی ہے، زندگی ہے تو ڈاکٹر صاحب سب کچھ ہے۔ اور ایک آخری سوال آپ سے مسرت نیازی صاحب، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ اگر مساجد میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور لوگ یا نمازی جمع ہوتے ہیں اور اجتماع ہوتے ہیں یا باقاعدہ باجماعت نماز جو ہے وہ مساجد میں ادا کی جاتی ہے زیادہ کثیر تعداد میں، اس صورت میں کیا سندھ پولیس یا سندھ حکومت مساجد کے خلاف بھرپور ایکشن کرے گی یا بھی انتظار کیا جائے گا یا مذاکرات کیے جائیں گے؟ میں سمجھتی ہوں اور میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے سی ایم سندھ اور ان کی جو پوری کابینہ ہے جس طرح سے ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے تمام علماء کرام کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے کسی کی بھی حق تلفی ہو یا ہم لوگوں میں خلا پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بات مجھے اور بتا دیجیے گا، وہ یہ کہ اب تاجروں نے صرف 2 دن کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ مزید مارکیٹیں بند رکھیں گے۔ پہلے تو تاجروں کی جانب سے جو مختلف اتحادی تنظیمیں ہیں تاجروں کی، ان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کل سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جائے گی اور بازار یعنی تمام دکانیں کھول دی جائیں گی، جس پہ مرتضی وہاب صاحب جو کہ ترجمان بھی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی دکان کھولی گئی تو گرفتاریاں کی جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا 2 دن کے بعد کرونا کا مسئلہ حل ہو جائے گا
یا یہ 2 دن کا ٹائم فریم دینا کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ دیکھیں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیے کہ اگر ہمارے تاجر برادری کے جو لوگ ہیں وہ اپنی شاپس کھولنا چاہ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ جب لوگوں کے اندر پتہ ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ اتنے ٹائم سے جابس پہ نہیں جا رہے، ان کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ ہم جائیں گے تو افیکٹڈ ہو کر آئیں گے، اس بیماری کو اپنے گھر اپنے پیاروں میں لے کر آئیں گے، اور ہم اپنے بزرگوں کو اس سے افیکٹ کریں گے، اپنے بچوں کو کریں گے، تو کیوں کر لوگ جائیں گے؟ اور اگر لوگ نہیں جائیں گے تو پھر کس طرح سے ان کا کاروبار چلے گا؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ انہیں گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کر اس کا لائحہ عمل تیار کریں، اور جس طرح سے گورنمنٹ کہتی ہے اس کے اوپر عمل کریں تو عوام کے حق میں بہتر ہوگا۔ بالکل، بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں، جن کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ مذاکرات کیے جائیں اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، آپ اپنی اس آرگنائزیشن کے حوالے سے یا ویسے ہی کورونا کے حوالے سے میں مختصر میسج بہت دیجیے گا۔ مختصر سا میسج یہ دینا چاہوں گا کہ وہ ملک جنہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آئسولیٹ رہنے کی ضرورت ہے، گھروں میں سوشل ڈسٹینس رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا را میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ این جی اوز جو ریئل کام کر رہے ہیں، آپ جیسے جو بھی وہ لوگ جو ریئل کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے، اس کا نام ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم نے تو اپنی جیب سے کیا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں سپورٹ کریں گے، ہم نے اسپرے کے لیے ہمیں کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، 1 لاکھ اسپرے کے لیے مشینیں اور کیمیکل ہمیں خریدا ہوا ہے، لیکن ہمیں راشن کی ضرورت ہے۔ راشن کے لیے ہمیں مخیر حضرات سرپرستی کریں، تاکہ اور ہم جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ہمیں 500 لوگوں کی لسٹ کی بات کریں گے، ہم 500 لوگوں کی آپ کو لسٹ دیں گے، یہ نام ہے، ایڈریس ہے، موبائل نمبر ہے، تاکہ باقاعدہ اس میں مدد کی جا سکے اور آپ کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ زیڈ خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔